अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आयशा अली। नावल आखिरी इश्क की आज हम लोग किस्त नंबर 9 पढ़ेंगे। ये हवेली बेस्ड आफ्टर लव मैरिज स्टोरी है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आखिरी इश्क नावल की हर एपिसोड मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं नावल। इसरार शाह और इकरार शाह हवेली वापिस आ चुके थे। दोनों मर्दान खाने में आए तो सामने बहराम शाह बैठा हुक्का पी रहा था। वो सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मुलाजिम ने दोनों को पानी लाकर दिया और कुछ देर बाद असरार शाह ने डॉक्टर की कही गई सारी बातें बहराम शाह को बता दी, जिसे सुनकर इसके दिल को थोड़ा सुकून आया था। असरार शाह इसे अंदर कमरे में छोड़ कर आए। थक गए होंगे। इब्रार बेटा, जी अब्बा बस आई। असरार शाह जैसे ही इसे कमरे में लिटाकर जाते हैं, हसाला कमरे में आती है और अपने बाबा से पूछती है, बाबा इतने ऊंचे खानदान से थे फिर भी ऐसी जिंदगी जी रहे थे हम। काश बाबा आपने दादाजी की बात शुरू से मान ली होती तो आज हालात ऐसे ना होते। बेटा, जो गलती मैंने मोहब्बत में अंधे होकर की इसकी सजा 20 साल काटी है। अपनों का दिल दुखाकर सुकून भी मुझे ना मिल सका, पर आज मैं खुश हूँ, मेरा पूरा खानदान मेरे साथ है। भूल जाओ तुम भी सब, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अब सब ठीक होगा। जी बाबा, आप आराम करें, मैं नीचे ताई जी के पास जाती हूँ। और अबराशा मुस्काकर हाँ में सर हिलाते हैं। वो इन पर कंबल ओढ़कर नीचे की ओर बढ़ जाती है। नीचे साला की दोनों ताई एक साथ बैठी बातों में मसरूफ थी। वो भी इनके पास जाकर बैठ गई। हसाला बेटा, आप तैयार है ना? कल मेरे साथ शहर चलना है। आपके कपड़े और ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेकर आएंगे। पर ताई जी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बस बस, मैंने बोल दिया है ना, अब कोई इनकार का बहाना ना सुनूं। बादशाह बेटी कि आज पेपर ख़त्म हो जाएंगे, फिर कल हम चलते हैं। जी ताई जी, जैसे आपकी मर्जी। वो सर झुकाकर जवाब देती है। कल से अब तक किसी ने इसे धुतकारा नहीं था, सब इससे प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। वो इनका मौजना अपनी माँ से करती तो इनको ऊंचे दर्जे पर पाती। अभी भी वो यही सोच रही थी। इसे आए चंद घंटे हुए थे और सबको इसकी फिक्र थी। काश माँ आप भी इन जैसी होती। एक आंसू बंद तोड़कर इसकी हथेली की पुश्त पर गिरा था, जिसे वो बेदर्दी से मसल गई थी। बादशाह और ईशा का आज आखिरी दिन था यूनी में। वो अभी अभी पेपर देकर निकली थी। बाहर गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि कुछ ही देर बाद बादशाह को लेने ड्राइवर आ चुका था, जबकि ईशा को अभी भी इंतजार करना था। बादशाह इसको बाय बोलती जा चुकी थी, जबकि वो बार बार घड़ी पर टाइम चेक कर रही थी। अब वो फोन करने ही लगी थी कि इसके पास एक बाइक खड़ी हुई, जिससे दो लड़के उतरे। मुंह पान खा खा कर लाल खून जैसा बना रखा था। ईशा के पास आकर खड़े हो गए और आवाजें कसने लग गए। हाय बुलबुल, किसका इंतजार हो रहा है? कहो तो हम छोड़ दें। वैसे रब ने बड़े प्यार से बनाया है तुम्हें। ईशा तो रोने वाली हो चुकी थी। वो आगे बढ़ने ही लगी जब दोनों ने इसका रास्ता रोक लिया। ना बुलबुल, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, पहले हमें दीदार तो करवाती जा। वो खबासत से हंसते इसका हिजाब उतारने लगे। अभी एक ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि इसका हाथ किसी ने इस मजबूती से पकड़ा कि इसे लगा जैसे अभी के अभी हाथ टूटकर गिर जाएगा। वो जो डर कर पीछे सरक रही थी, दीवार को सामने देकर इसे सुकून सा उतरता महसूस हुआ। क्यों बे, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? वो बाहर नहीं निकलती?
کیا ان کو بھی لوگ ایسے ہی پریشان کرتے ہیں؟ تم جیسے چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مرد بدنام ہے۔ یہ بول کر پھر دونوں کو خوب دھویا اور آخر میں پولیس کے حوالے کر کے اب عشاء کی جانب آیا۔ دوبارہ اگر گھر سے کوئی جلدی نہ آئے تو یونی کے اندر انتظار کرنا، باہر مجھے نظر نہ آنا، ہر بار میں بچانے نہیں آؤں گا۔ وہ یہ بول کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ آج وہ تینوں شہر شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ بادشاہ، سالار اور حیا بیگم۔ امینہ بیگم گھر ہی تھی۔ ڈرائیور ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ مال کے اندر داخل ہوتی ہیں تو حسالہ تو اتنا بڑا مال اور خوبصورت لباس کو یوں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی یوں بھی بدل جائے گی۔ کیا سوچ رہی ہو حسالہ؟ بادشاہ اس کے پاس آ کر بولتی ہے۔ وہ ہڑبڑا جاتی ہے اور بولتی کتنا پیارا مال ہے نا، اور کتنا پیارا مال ہے نا، اور بڑا بھی ہاں بہت ہے، اور بڑا بھی بہت ہے۔ ہاں سو تو ہے، بادشاہ بولتی ہے، اور دونوں حیا بیگم کے پاس چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک دکان پر بیٹھی کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خوب شاپنگ کر لی تھی، جبکہ حسالہ تو قیمتیں دیکھ دیکھ کر حیرت کے گوتے کھا رہی تھی۔ اس کے نہ کرتے بھی تائی جی نے اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی۔ اب وہ لیڈی کی دکان پر جاتی ہے، وہاں سے کچھ پرسنل چیزیں لیتی ہیں، جبکہ حسالہ کو تو یہ سب دیکھ کر کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اکیلی ہوتی تو الگ بات تھی، جو ان کے ساتھ اور اوپر سے زیادہ فرینک بھی نہیں تھی، بس اسی لیے وہ ایسے ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس بادشاہ تو خوشی خوشی سب لے رہی تھی۔ حیا بیگم اپنے اور امینہ کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، کچھ گرم کپڑے اور کچھ شالیں خریدی۔ شام ہونے کو آ چکی تھی اور ان کی شاپنگ اللہ اللہ کر کے ختم ہوئی۔ تائی سائیں چلے کچھ کھا لے۔ حسالہ آپ بتائے کیا کھاؤ گی؟ آج حسالہ کی مرضی کا کھاتے ہیں، حیا بیگم بولتی ہے۔ تائی جی پیزا اور کوک۔ حسالہ بولتی ہے تو وہ سب پیزا کھانے چل پڑتے ہیں۔ آرڈر دے کر وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں بادشاہ کی نظر دروازہ کھول کر اندر آتے امتسال شاہ پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً سے پہلے کھڑی ہو کر امتسال کو آواز دیتی ہے، امتسال بھائی۔ وہ نسوانی آواز سن کر پلٹتا ہے تو سامنے بادشاہ کھڑی، مسکرا کر ہاتھ ہلا کر پاس آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ وہ ان کے پاس آتا ہے تو مہمانی کو سلام کرتا ہے اور پوچھتا آپ لوگ کیسے یہاں؟ تو حیا بیگم ابرار شاہ کو لے کر گھر آنے کے ساتھ ساتھ حسالہ کی شاپنگ تک ساری بات بتاتی ہے۔ اچھا، کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے دوستوں کے ٹیبل پر چلا جاتا ہے جس سے وہ ملنے آیا تھا۔ حسالہ کو کافی تھکن لگ رہی تھی تو وہ فریش ہونے واش روم حسالہ کو کافی تھکن لگ رہی تھی تو وہ فریش ہونے واش روم گئی ہوئی تھی، اس لیے امتسال شاہ دیکھ رہی سکا۔ ابان شاہ کو آج ایک فیصلے کے لیے جرگے میں جانا تھا، اس لیے وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب دیکھتے ماشاءاللہ بولتے ہیں۔ جس نے بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال دائی کندھے پر اوڑھ رکھی تھی، بالوں کو جیل سے اچھے سے سیٹ کر رکھے تھے، بلا شبہ وہ ایک وجاہت سے بھرپور نوجوان مرد تھا جس کی چاہ ہر لڑکی کر سکتی ہے۔ وہ ایسے لڑکیوں میں سے کوئی جس کی چاہ ہر لڑکی کر سکتی ہے، اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن رہنے والا انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہرام کشا کے ساتھ جرگے میں پہنچ چکا تھا۔ سب ان کو دیکھتے ہی اٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ وہ سب کو سلام کا جواب دے کر بڑی شان سے جا کر سربراہی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور کارروائی شروع ہوتی ہے۔ سردار فائیں، اس نے میرے کھیتوں کا پانی چوری کر کے رات اپنے کھیتوں کو سیراب کر لیا ہے۔ میں پہلے ہی غریب بندہ ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تھوڑی سی زمین ہے، پر ہر بار ایسا ہی کرتا ہے۔ پر
میرے بار بار منع کرنے پر اب مجھے دھمکیاں دینا شروع ہو گیا ہے۔ سائیں مجھے اس سے اپنی جان کو خطرہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی بات کرتا ہے۔ ابان شاہ جو غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا وہ اب وہ اب جس پر الزام تھا اسے بولنے کا موقع دیتا ہے۔ سردار فائیں یہ بہتان لگا رہا ہے مجھ پر، میں کبھی بھی پانی چوری نہیں کیا، نہ کوئی دھمکی دی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابان شاہ کو پتا چل چکا تھا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے جرگے سے 2 لوگوں کو ان کے کھیت چیک کرنے بھیجا تو اس بات پر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ جھوٹ پکڑنے کے ڈر سے اب وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ 2 لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتایا رشید کے کھیتوں کے اندر بنے مٹی کے نالے میں درمیان میں سوراخ کر کے پلاسٹر کا پیمپ لگایا گیا ہے جس سے پانی کراس ہوتا ہوا ظفر کے کھیتوں میں جاتا ہے۔ چونکہ رشید نے رات پانی لگایا تھا پر وہ سارا پانی ظفر کے کھیتوں میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب ہے ظفر نے پانی کی چوری کی ہے۔ سب باتیں سن کر ابان شاہ ظفر کو رشید کا نقصان پورا کرنے اور آئندہ ایسی حرکت پر یا دھمکی دینے پر گاؤں سے در بدر کی سزا دے کر معافی مانگنے کا بولتا ہے۔ اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ کر واپس حویلی میں چل پڑتا ہے۔ پیچھے گاؤں کے لوگ اپنے سردار کے انصاف پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہینا اور ملک شہریار دن رات ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ آج بھی وہ بیڈ روم میں ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ ہم یوں آخر کب تک ملتے رہیں گے؟ اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ پہلے آپ بولتے تھے ابرار شاہ سے تمہاری طلاق ہوتے ہم نکاح کر لیں گے، اب تو 6 ماہ گزر چکے ہیں، اس بات کو کب کریں گے نکاح؟ کر لیں گے میری جان نکاح ابھی، ویسے بھی تمہیں بھی ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے، مجھے بھی تو شادی جیسے جھنجٹ میں ضروری پڑنا۔ اب بچے تو ہمیں چاہیے نہیں جو ہم نکاح کریں۔ وہ بولا تو ہینا میڈم کے ہوش ہی اڑا چکا تھا۔ کیا مطلب آپ کا اس بات کا؟ ارے ارے میری جان مذاق کر رہا تھا، سیریس ہی ہو گئی ہو تم تو۔ ایک ڈیل کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے نکاح کی تقریب کریں گے۔ اب خوش ہے؟ جی ہاں بہت خوش ہوں۔ اور وہ اس کے لبوں پر جھک گیا جس کا وہ بھرپور ساتھ دینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ہٹا تو بولا آج میرے کچھ دوست آ رہے ہیں دبئی سے، اچھے سے تیار ہو جانا۔ اور خوشی میں اس کی آنکھوں میں چھپی خباثت دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ نہیں جانتی تھی آج رات کے بعد اس کی پوری دنیا ہی بدل جائے گی۔ جس حرام رشتے کے لیے وہ اپنے محرم کو دھوکہ دیتی رہی وہ آج سرے عام اس کی عزت نیلام کرے گا۔ کاش اگر جان جاتی تو کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرتی۔ ابرار شاہ کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ علاج کے 3 سٹیپ تھے، ابھی پہلا ہی شروع ہوا تھا جس کو 15 دن گزر چکے تھے۔ آج وہ کچھ ٹیسٹ کروانے لیبارٹری میں آئے ہوئے تھے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کل ملنی تھی اس لیے وہ اب کل تک انتظار تھا، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ ابان شاہ باہر لندن کے ڈاکٹروں سے بھی رابطے میں تھا۔ ابرار شاہ کی دونوں ٹانگوں کے ایکس رے وغیرہ ای میل کر چکا تھا۔ اب وہاں سے جواب کا انتظار تھا۔ سب کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ حصالت اور رب سے ہر نماز میں اپنے بابا کی خیریت کی دعا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی جب بادشاہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ دعا مانگ کر اٹھ گئی تو بادشاہ نیچے بلانے آئی تھی کیونکہ آج انوشے شاہ لال حویلی اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی۔
سالہ نیچے ہماری اکلوتی پھپھو جانی آئی ہیں، اماں سائی نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی نیچے چل پڑی۔ السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ایک دو قسطوں تک کسی نہ کسی کپل کی شادی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اس لیے اچھا رسپونس دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔